अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अहम सबूत हाथ लग गए हैं जनाब, और मुतअद्दिद जजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत में आज दो अहम तरीन इजलास हुए हैं जिनमें इन सबूतों का जायज़ा लिया गया है। एक ऑडियो मजीद लीक हुई है, मगर कुछ मजीद ऑडियोज़ भी तैयार हैं। इधर इमरान खान बैक वक्त मिन्नत तरला और धमकियों से काम ले रहे हैं, जबकि मरियम ने इमरान के सहूलतकारों को भी खतरनाक इशारा किया है। इन तमाम मौज़ूआत पर आज बात करेंगे, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाए, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज सदर आरिफ अलवी साहब ने एक बार फिर पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तजवीज़ किया था वो 30 अप्रैल से लेकर 7 मार्च के दरमियान का वक्त था, जिस पर सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि जनाब ठीक है, 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। ये एक पहलू है इस मामले का, एक सहमत है। अब आगे होंगे या नहीं होंगे इस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम खबर आई है, और वो खबर ये है कि मुसम्मात फ़रत शहज़ादी और फ़रा खान और फ़रा गोगी के वारंट गिरफ्तारी नाकाबिल ज़मानत जारी कर दिए गए हैं। और ये तो पहले भी खबर आ गई थी कि इनके खिलाफ एक मुकदमा भी मनी लॉन्ड्रिंग का FIA ने दर्ज कर लिया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता करने का भी फैसला किया गया है। अब हम आते हैं ज़रा आज की जो दीगर खबरें हैं, पॉलिटिकल खबरें, उनकी तरफ आते हैं। सूरत हाल ये है कि जनाब आज इमरान खान साहब ने एक मुलाकात की ज़मान पार्क में, और बताया गया कि उन्होंने अपने कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात की। उसमें जनाब उन्होंने बड़ी अहम तरीन बातें की हैं। अच्छा, जो अहम तरीन बातें की हैं उसमें कुछ बातें आपको समझ नहीं आएंगी, मतलब आप कहेंगे कि यार ये देखो क्या ये बंदा क्या बात कर रहा है। हम आपको ये बताएंगे कि वो ये बात क्यों कर रहा है। असल बात तो यही होती है ना। अच्छा, इमरान खान साहब ने जनाब कहा है कि जनाब मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी से बेवफाई नहीं की, और अब वक्त है और अब हम परवेज़ लाई से भी वफादारी निभाएंगे। परवेज़ लाई साहब बस अब आप तैयार हो जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो कहा ना कि मैंने ज़िंदगी में किसी से बेवफाई नहीं की, अमूमन बल्कि बिलखसूस ये बात जो है उनके हाथ तक बिल्कुल इसके उलट है। आज तक जितने लोगों ने इमरान खान साहब के साथ जो भी एहसान किया, ये नेकी की है, उनकी मिसालें बड़ी बड़ी आपके सामने हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर खान साहब बज़िद हैं कि मैंने किसी के साथ बेवफाई नहीं की, तो ये उनकी मर्जी है। लेकिन चौधरी परवेज़ लाई साहब, ये जो आपसे वफादारी का उन्होंने जिक्र किया ना, ये मुझे कोई आपके ला ठीक नहीं लग रहे। आगे बढ़ते जनाब, इमरान खान साहब ने मजीद ये कहा कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा ने मेरी कमर पर चाकू मारा, और उन्होंने जो है वो रूस के खिलाफ तकरीर कर दी मेरे दौरे के बाद, और उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। अच्छा, अब ये कब की बात कर रहे हैं? ये उस वक्त की बात करें ना जब ये वज़ीर आज़म थे, और फिर उसके बाद अगर उस वक्त के आर्मी चीफ ने ये बात की थी तो कोर्ट मार्शल आपने उस वक्त क्यों नहीं करवाई, इनिशिएट की इमरान खान साहब? पहली बात। दूसरी बात है कि उसके बाद, यानी कि उसके बाद आप हुकूमत से निकले, हुकूमत से निकलने के बाद भी अभी मतलब कल परसों तक तो आप, जब तक आर्मी चीफ साहब रिटायर नहीं होते जनरल बाजवा साहब, आप उनसे मुलाकातों के लिए मिलते तरले कर करके तो आपने 2 मुलाकातें की थी, 2 या 3, और उनमें आप उनको ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर्स कर रहे थे। तो क्या उस वक्त आपके में ये बातें नहीं थी? यकीनन थी। लेकिन जब बस वो कहते हैं ना, खान साहब जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। तो ये इमरान खान साहब ने एक नया मुतालबा किया, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मैं जो जहाज़ से जाना चाहता था इस्लामाबाद अदालतों में पेशी के लिए, लेकिन रात 12 बजे मैंने अपना फैसला तब्दील किया, क्योंकि मुझे ये पता चला था कि मुझे ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके बलूचिस्तान मुंतकिल कर देंगे। अब खान साहब से कोई बंदा पूछे कि ये वही वक्त है जब आपने ऑलरेडी जेल भरो तहरीक चलाई हुई थी, और फिर आप जेल भरो तहरीक के दौरान अपनी ही जमानतें कराते फिर रहे थे, तो फिर अगर वो गिरफ्तार आपको कर लेते तो क्या फ़र्क पड़ा था ना? आप तो लीडर आदमी है, लीडर का तो काम होता है। लेकिन खान साहब कितने टर्जन है, आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो, मेरे साथ 2-3 हज़ार बंदा होगा तो मैं जाऊँगा एयरपोर्ट पे, ये ना हो कि मैं वो मारा ही जाऊँ, और इससे पहले कि मैं अपने बंदों तक पहुँचूँ तो उससे पहले कहीं मैं उठाया ना जाऊँ। तो खान साहब को ये मतलब उन्होंने अपने खौफ का इज़हार कर दिया। फिर उन्होंने जो अब बातें की हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनके हवाले से, वो भी बड़ी अजीब व गरीब किस्म की हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक और बड़ी मज़ेदार बात की। उन्होंने कहा जी मुझ पर और मेरी अहलिया पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, और ये भी कहा कि आर्मी चीफ चाहें तो खुद मेरी करप्शन की जो है वो मामलात को देख लें या इंक्वायरी करवा लें। सुभान अल्लाह जनाब, आर्मी चीफ साहब वही आदमी हैं जो DG ISI थे, तो आपके पास आपकी फैमिली की करप्शन की फ़ाइल लेकर गए थे, जिसके बाद आपने इनको रातों रात DG ISI के ओहदे से हटवाया था।
آپ پتہ نہیں کیسے یہ باتیں کر لیتے ہیں، حیرت ہوتی ہے مجھے. اور پھر یہ بات کہنا کہ مجھ پر اور میری اہلیہ پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں. خان صاحب ابھی کل پرسوں کی تو بات ہے جب آپ اسلام آباد آئے تھے، بہت ساری عدالتوں میں پیش ہوئے، آپ ایک عدالت میں صرف پیش نہیں ہوئے تھے. وہ اس عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے جہاں پہ توشہ خانہ والے کیس میں آپ پہ فرد جرم لگنی تھی. وہ فرد جرم تو کرپشن کے الزام میں لگنی تھی، وہ توشہ خانہ کی کوئی صفائی ناقص ہونے کی وجہ سے تو نہیں لگنی تھی. تو اچھا، اب میں آپ کو دلچسپ بات ہوں، خان صاحب یہ باتیں کرتے کیوں ہیں جبکہ سب کو پتا ہے کہ خان صاحب کی فارن فنڈنگ سے لے کے توشہ خانہ تک اور بہت سارے اسکینڈلز میں ان کا نام ہے، اور کرپشن کی بے پناہ داستانیں، مطلب نیل کے ساحل سے لے کے تاب خواہ کے کاشغار، عثمان پردار سے لے کے گوگی تک، اور گوگی سے لے کے پنکی پیرنی تک، اور وہ جو اتنے کیرٹ اور اتنے کیرٹ تک پتہ نہیں کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہیں. پھر خان صاحب یہ باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں. یہ ایک نفسیاتی گیم ہوتی ہے، ایک چال ہوتی ہے. مثلاً جو ان کے فالوورز ہیں وہ جو ایک عام آدمی کچھ زیادہ نہیں دیکھتا ٹی وی یا زیادہ خبروں کی طرف توجہ نہیں دیتا، وہ بس عمران خان صاحب نے جو تقریر کر دی وہ اس پہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے لاشعور میں کہ دیکھو وہ تو کہہ رہا ہے میرے پہ کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہے، تو اگر ہوئے تو ثابت کرو، تو اگر ہوتا تو ایسی بات تو نہ کرتا. اب وہ تو جب عدالت میں جائیں گے تو پتہ لگے گا. لیکن یہ ایک نفسیاتی گیم ہے جو خان صاحب بنائی طور پہ اپنے فالوورز کو جو ہے وہ ذہنی طور پہ ایک ٹرانس میں رکھنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اچھا، پھر انہوں نے آرمی چیف سے کہا کہ آپ خود میری کرپشن کا کیس نکال لیں. وہ تو خیر انہوں نے پیسے نکالے تھے اور جو میں نے آپ سے عرض کی. اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب آرمی چیف پتہ نہیں کیوں مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور ویسے آرمی چیف صاحب یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، عمران خان صاحب کو آپ دشمن سمجھتے ہیں. وہ جو عمران خان صاحب نے پہلے جو آپ کو ہٹوایا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کے اس عہدے سے، وہ بھی مطلب بڑے ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے میرٹ کیا ہو. اور پھر اس کے بعد جب آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ تھا تو وہ میرے خیال ہے فیض صاحب کو نہیں، عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف لگوانا چاہتے تھے، خان صاحب میں بھی. اور یہ جو بات اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ میں فیض صاحب کو نہیں لگوا سکتا تو پھر ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ یہ بندہ نہ لگے. تو خان صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کو ان چیزوں کا نہیں پتا تو ایک الگ بات ہے. اب آرمی چیف صاحب کی مہربانی ہے، وہ سیاست میں منہ دیتے نہیں ہیں اور وہ آپ کو جواب نہیں دیتے، اور نہ ہی وہ اپنے ادارے کی طرف سے آپ کو جواب دیتے ہیں. تو خان صاحب جو دل کرتا ہے کیے جاتے ہیں. ارے ساتھ ساتھ تو ترلے بھی کری جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو ملنا چاہتا ہوں آرمی چیف سے، لیکن آرمی چیف صاحب مجھ سے نہیں ملنا چاہتے. اگر وہ مجھ سے نہیں ملنا چاہتے تو میں کیا کروں؟ اور ایک قسم کی محنت ترلا بھی انہوں نے کر لیا، ساتھ انہوں نے دھمکی بھی لگا دی کہ مجھے وہ لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے میری حفاظت کرنی تھی. اب یہ کس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں آپ؟ اسی پاکستان کے اداروں کے اوپر وہ پہلے بھی الزام لگاتے رہے ہیں، مزید لگا رہے ہیں. ویسے ایسی بھی خبریں سننے میں آ رہی کہ خان صاحب ایک اور معاملہ اسی طرح کا سٹیج کرنا چاہتے ہیں جیسے گجرانوالہ والا کیا تھا، تاکہ وہ زیادہ پریشرائز کر سکتے. تو خان صاحب بھیا کو وقت دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں جناب کہ میری گل نہیں منو گے تو میں اینج کراں گا. ساتھ ہی پچھلے آرمی چیف کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کر کے وہ نیوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ جو میری بات نہیں مانتا پھر میں اس کے ساتھ ایسے کرتا ہوں، اور ساتھ ہی پھر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ تو تھے عمران خان صاحب. اب عمران خان صاحب سے آگے چلتے ہیں تو مریم صاحبہ کی طرف آ جاتے ہیں. مریم صاحبہ نے آج جناب گجرانوالہ میں تقریر کی، اور گجرانوالہ جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور سے زیادہ گجرانوالہ میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بھی زیادہ ہے، وہاں کی فالوئنگ بھی مسلم لیگ نون کی زیادہ ہے، کیونکہ جو 2018 کا الیکشن تھا وہاں پہ سب جو بھی کچھ ہوا اس کے باوجود گجرانوالہ ڈویژن میں جھاڑو پھیر دیا تھا مسلم لیگ نون نے. تو وہاں کے لوگ مسلم لیگ نون کے ساتھ ذہنی طور پہ زیادہ اٹیچ ہیں. تو مریم صاحبہ کا حسب توقع وہاں پہ استقبال بھی ہوا. وہاں پہ جو مریم صاحبہ نے تقریر کی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب بڑی تکلیف ہے کہ مریم یہ کہہ دی یا مریم نے وہ کہہ دیا. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ پرویز لائی کی جو آڈیو آئی تھی وہ اس میں پرویز لائی مریم کو سلام کرنے تو نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی پرویز لائی کو مریم نے بھیجا تھا. پھر ان کا کہ جو جاسمین راشد کی آڈیو آئی تھی اس میں مریم تو نہیں کہہ رہی تھی کہ ہمارے بندے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جو آج فواد چودھری کی آڈیو آئی ہے اس میں جو انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹرک کھڑا ہے آپ کا ٹرک تیار کر دو، اس نے کہا اس ٹرک کو مریم نواز نے تو نہیں چلا کے لے کے جانا تھا. تو بہرحال یہ مریم صاحبہ یہ کہتی ہے. اچھا، پھر مریم نے جو توہین عدالت کی بات کی تو مریم نے توہین عدالت کی جو بات کی وہ باقاعدہ انہوں نے کہتے ہیں نا کسی چیز کا ترجمہ پیش کرنا ہے، ایک ہوتا ہے تفسیر پیش کرنا. انہوں نے پوری توہین عدالت کی تفسیر پیش کر دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو توہین عدالت تو مریم نے کی تھی جب نواز شریف آتا تھا، وہ مطلب برق رفتاری سے اس کے خلاف غلط مقدمات بھی درج ہوئے، پیشیاں بھی کی گئی، اور باپ کو کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے مریم عدالتوں میں آتی رہی تو توہین عدالت کرتی رہی، اور جتنے کیسز بن کے ان میں سزائیں ہوگی غلط جیل کاٹنے کے لیے آ گئے تو توہین عدالت کر دی. یہ شاید ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ جب
عمران خان صاحب کے ساتھ تو جو کچھ بھی عدالتیں جتنا کہ ان کو لاڑ دے رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. تو مریم صاحبہ کو ایک دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی پیشی تھی، وہ کمرہ عدالت میں داخل ہوئی تو انہوں نے وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کیا، جس پہ جج صاحب گرمی کھا گئے. اور انہوں نے کہا کہ یہ عدالت کا وقار ہے اور آپ کو وقار کا خیال رکھنا چاہیے، اور ورنہ ہم آپ کی ضمانت کینسل کر دیں گے. تو مریم صاحبہ کو یہ دھمکیاں لگ رہی تھیں. اب عمران خان آتا ہے عدالت کا گھیرا ڈال کے ضمانت لے کے چلا جاتا ہے، جج صاحب چوں نہیں کرتے. بات تو ہے نا سامنے، البتہ رپورٹروں کو پھینٹی لگاتی ہے پولیس والے. تو یہ صورتحال ہے جناب. تو مریم صاحب نے وہاں بھی یہ کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب جو کچھ بھی پاکستان آج نیچے گرا ہے اس کی وجہ یہ کہ نواز شریف کے خلاف انہوں نے بتایا کہ 2018 سے پہلے جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی 17 تک، تو اس وقت پاکستان کی معاشی پوزیشن کیا تھی، اور اس کے بعد ان کو نکالنے کے بعد جو سارا پانامہ وغیرہ سارا کچھ کیا گیا، اور اس کے بعد یہ سارا کچھ انہوں نے کہا کہ جو سہولت کار ہیں کھوسا، ثاقب نثار ڈیم والا، اور یہ سارے جو نہیں ہے فیض حمید وغیرہ سازشیں کرنے والے، انہوں نے کہا یہ سب لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ جو آج پاکستان کی معاشی صورتحال ہے. عمران خان کو بھی انہوں نے ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ جی یہ ہمیں ایکسپورٹڈ حکومت کہتے تھے، اور خود امریکہ کے ہاتھوں ہمیں امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں اور خود امریکہ کے ہاتھوں ایکسپورٹ ہونے کے لیے تیار بیٹھے. انہوں نے کل جو عمران خان نے امریکیوں سے ملاقات کی زمان پارک میں، اس کا حوالہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ جیل بھرو تحریک جتنی ناکام ہوئی، اس سے ناکام زیادہ تحریک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. اور انہوں نے جو اصل بات کی میں نے آپ سے کہا، انہوں نے بڑا خطرناک اشارہ کیا. انہوں نے خطرناک اشارہ یہ کیا، انہوں نے کہا کہ جناب کھوسا تو کدھر بیٹھا ہے کسی کو نہیں پتا، ثاقب نثار ڈیم والا آج بھی گڑبڑ کر رہا ہے، فیض حمید آج بھی کہیں بیٹھا سازشوں کے تانے بانے بن رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں ان سہولت کاروں سے کہتی ہوں جو کہ ابھی بھی سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ تم ایک ایسے شخص کو کیوں بچانا چاہتے ہو جو کہ ڈوب چکا ہے، اور اب تو تمہاری نوکریاں بھی باقی ہیں، تم لوگ اپنی نوکریوں کی فکر کرو. یہ ایک بڑا خطرناک اشارہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب کے لیے کوئی سہولت کاری کرے گا قانون کے دائرے سے نکل کے، تو پھر ایک آپ سیاسی دھمکی کہہ سکتے ہو. یہ مریم صاحبہ نے ایک بڑا خطرناک اشارہ دیا ہے. اب آتے ہیں ہم جناب اسلام آباد کے اندر ہوئی ہیں 2 اہم ترین ملاقاتیں. ان 2 اہم ترین ملاقاتوں کا ایک اور خبر کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہے. وہ خبر ذرا ہم آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر رہے تھے. وہ خبر یہ ہے کہ جناب جو چودھری پرویز الہی کے جسے کہتے ہیں کہ وہ طوطا جس میں چودھری پرویز الہی کی جان ہے، یعنی کہ محمد خان بٹی سابق سیکرٹری پنجاب اسمبلی ہے، بلکہ شاید موجودہ بھی ہوں گے وہ. اس کے بعد جب یہ وزیر اعلیٰ بنے پرویز الہی صاحب تو وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری لگ گیا. ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ جی وہ کہا جاتا ہے کہ پرویز الہی کے وہ فرینڈ مین ہے. تو وہ کافی دنوں سے لاپتہ تھے، اور اب پتہ چلا کہ ان کو وہ بلوچستان کا بارڈر کراس کرتے ہوئے کہیں گرفتار ہو گئے. اب پتہ نہیں چیزیں کیا ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک خبر ضرور پتہ چلی ہے کہ ان کو کسی عدالت میں پیش کر کے دفعہ 164 کے تحت ان کا بیان ریکارڈ کروایا گیا. 161 کا بیان جو ہوتا ہے وہ پولیس یا پروسیکیوشن ایجنسی خود ریکارڈ کرتی ہے. وہ عدالت میں اگر جا کے ملزموں سے مکر جاتا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن جو عدالت کے روبرو میجسٹریٹ کے سامنے بیان ہوتا ہے اس کی پھر کوئی ویلیو ہوتی ہے. تو وہاں پر سنا ہے محمد خان بٹی نے جو بیان دیا ہے اس میں بہت سارے پول کھول دیے جی، کچھ پلے نہیں چھوڑا. سنا یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ مونس الہی کے خلاف جب کیسز تھے حمزہ شہباز کے دور میں، تو مونس الہی بھی ایک جج صاحب کے گھر میں چھپا رہا. اب یہ ان کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں، اب ہم نے کیا کہنا ہے. تو اور بہت سارے انکشافات کیے، کیسے یہ ڈیلنگز ہوتی رہی، کیسے کہاں سے پیسے لیے جاتے رہے، کون کون لے کے جاتا رہا، کون سا چینل استعمال ہوتا رہا. تو سنا محمد خان بٹی نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سارا کچھ بتا دیا. وہ 164 کا بیان جو مبینہ بیان ہے ان کا، وہ جب آگے آئے گا تو پھر پتہ چلے گا. تو اب ہم اس خبر کی طرف آتے ہیں. 2 اہم ترین اجلاس ہوئے. ایک اجلاس تو وہ ہے جس کی خبر اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے سن لی ہوگی اور آج کی خبروں میں بھی چلتی رہے گی. ایک وہ اجلاس ہے جس کی خبر کہیں پہ نہیں آئی. ہم آپ کو ان دونوں اجلاسوں کی خبر دیتے ہیں. ایک تو اجلاس ہوا جناب وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت، جس میں آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان بھی موجود تھے. ان 3 اہم ترین لوگوں کا اجلاس ہوا کہ جو موجودہ صورتحال سے کیسے نمٹا جائے، کیسے اس سے نکلا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ جو آرڈر کر رہی ہے اس کے بعد جو سچویشن بنی ہوئی ہے کیسے اسے نکلا جائے. تو جس میں آصف علی زرداری صاحب نے کچھ اپنی رائے بھی دی کہ جی دیکھ لیں، غور کر لیں، اگر جنرل الیکشن ہی کروا دیں. تو یہ آصف علی زرداری صاحب کی تجویز پسند نہیں ہے. اچھا، اس دوران پھر جو ہے نواز شریف صاحب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا، وہ بھی اس اجلاس میں شامل ہو گئے بذریعہ ٹیلی فون. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ویڈیو لنک تھی یا آڈیو کال تھی، بہرحال نواز شریف صاحب لائن پر تھے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے ان چاروں رہنماؤں نے، نواز شریف نے، شہباز شریف نے، آصف علی زرداری نے اور مولانا فضل الرحمان نے باہمی مشاورت کی ہے اور یہ فیصلہ کیا کہ جی اب یہ ڈٹ کے صورتحال کا مطالبہ کیا جائے گا، پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اجلاس ہوا. وہ اجلاس جو میں نے آپ سے کہا کہ اس کی خبر کہیں نہیں آئی. وہ اس اجلاس میں جناب پاکستان کے جو ہے نا تینوں جو انٹیلیجنس چیفز ہیں، 3 بڑی ایجنسیوں کے چیف،
وہ اس میں موجود تھے، وزیر قانون موجود تھے، اٹارنی جنرل موجود تھے، اور جناب شاید انٹیریئر منسٹر بھی تھے، اور وزیر اعظم تھے۔ وہاں پر بہت ساری چیزوں کی مشاورت کی گئی، اور وہاں پر یہ بتایا گیا کہ جناب ہم مکمل طور پہ حکومت کے ساتھ ہیں، اور جو بھی صورتحال ہے، اگر سپریم کورٹ کوئی حکم دیتی ہے اور اس کے جو کسی بھی وجہ سے اگر اس حکم پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا، جو بھی بالخصوص مردم شماری کی بنیاد کے اوپر، تو پھر اگر توہین عدالت کی کوئی کارروائی ہوتی تو اس میں ہمارا موقف کیا ہوگا، اس حوالے سے بالکل ایک مکمل طور پہ مشاورت کی گئی ہے۔ لیکن جو کہانی نظر آ رہی ہے وہ نظر ایسی ہی آ رہی ہے کہ جناب مجھے نہیں لگتا کہ یہ الیکشن کی طرف معاملات اتنی آسانی کے ساتھ جائیں گے۔ اور البتہ کچھ چیزیں وہاں پر اور ڈسکس ہوئی ہیں، جو آڈیو لیکس میں نے آپ سے عرض کی کہ جی عام ثبوت مل گئے ہیں۔ ایک تو ثبوت ملے، کون سے؟ ایک ثبوت تو وہ ملا جو محمد خان بھٹی کا ویڈیو بیان ہے، یا دفعہ 164 کے تحت ان کا بیان قلم بند کیا گیا، اس میں جو انکشافات انہوں نے کیے ہیں وہ ثبوت بھی اس میٹنگ میں رکھے گئے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جناب جو آڈیو آئی ہے فواد چودھری والی، وہ اس کا بھی جائزہ لیا گیا، اور سنا ہے کہ 2 آڈیوز اور ہیں، اور ان میں سے ایک آڈیو تو ایسی ہے جو مبینہ طور پہ جو بتایا گیا ہے ذرائع کے مطابق کہ وہ براہ راست عمران خان صاحب کی ایک چیف جسٹس صاحب کے ساتھ گفتگو ہے۔ تو اگر وہ آڈیو بھی موجود ہے، یہ تمام آڈیوز کو اور پھر اور بھی بہت ساری آڈیوز اور ویڈیوز کے کچھ ایسے ثبوت وہاں پہ رکھے گئے ہیں جن کے روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت خود، یعنی کہ پہلے جو ریفرنس جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف دائر ہوا ہے وہ تو ایک وکیل نے کیا ہے، یا اب آگے جو اناؤنس کر رکھا ہے کہ بار کونسلز کریں گی، لیکن جہاں پر یہ فیصلہ ہوا جو بہت بڑا اور اہم فیصلہ ہے کہ اب حکومت خود کافی سارے ججز کے خلاف ریفرنسز فائل کرنے جا رہی ہے، اور ان تمام ثبوتوں کو ان ریفرنسز کی ساتھ لگایا جائے گا، انہی ثبوتوں کی بنیاد پہ یہ ریفرنس جو ہے وہ دائر کیے جائیں گے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے کہ نئی آڈیو لیک آ گئی فواد چودھری والی، مزید لیکس تیار ہیں، 2 اہم اجلاس ہو گئے، اقبالی بیان آ گیا محمد خان بھٹی کا، اور جو نئی لیکس آ چکی ہیں یا آنے والی ہیں ان کے زیر نظر جو ہیں وہ فیصلہ کیا گیا متعدد ججز کے خلاف کارروائی کا۔ عمران خان صاحب ترلے اور دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اور مریم صاحبہ نے سہولتکاروں کو کہتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ تو چلے گئے، آپ لوگوں نے تو بھی نوکری کرنی ہے۔ یہ بڑا خطرناک اشارہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔